हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में हम आपको सबसे बड़ी खबर देंगे। साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज़ हमीद ने अपने केस में गवाहों की फहरिस्त दे दी है और इस फहरिस्त में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा का नाम भी दिया है। तफसीलात आपको बताएंगे इस बारे में। दूसरे नंबर पर हम बताएंगे अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह एमएल वली खान की ज़िंदगी को खतरात लाहक हो गए हैं, क्या वजह हुई और क्या कंट्रोवर्सी है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे आईएसआई के मौजूदा चीफ जिनकी मुद्दतें मुलाजमत में एक्सटेंशन दे दी गई है, एक्सटेंशन की असल कहानी क्या है, इसके ऊपर बात होगी। और सबसे आखिर पर हम बात करेंगे स्मूथ फ्लोटेला पर एक काफिला शिप्स का और कश्तियों का वो गया था इसराइल में, उसमें पाकिस्तानी सेनेटर मुश्ताक भी थे। हमने पाकिस्तानी सेनेटर जो हैं मुश्ताक अहमद, उनकी अहलिया से भी बात किया है। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। क्या हाल है एजाज, कैसे हैं आप? आसिफ मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का। और कश्मीर में सबसे पहले हम शुक्र अदा करते हैं कि एक एग्रीमेंट हो गया है प्रोटेस्टर्स के साथ, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ हुकूमत का। तो क्या कहिएगा, क्या तबसरा आपका इस पे? आसिफ मेरा तबसरा तो यह है कि कहते हैं ना, इफ़ एंड इज़ वेल देन ऑल इज़ वेल। ये जो एग्रीमेंट हो गया है बहुत अच्छी बात हो गई है और उम्मीद करते हैं कि 3 माह के अंदर जितने भी मुतालबात थे अवामी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के, उनको माना जाएगा। और आई थिंक सो कि वो तमाम कुव्वतें जो और वो तमाम अफराद और वो तमाम मैं कहूँगा एलिमेंट्स जो कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को, आपको पता है, रॉ का एजेंट, गैर मुल्की एजेंट ये कहते रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उन्हें डूब मरने का मुकाम है। और वक्त ने उनके ऊपर ऐसी धूल फेंकी है कि आप देखिए कि वफाकी हुकूमत बैठी, सुबह जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत बैठी और उन्होंने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के आलमोस्ट सारे मुतालबात कबूल कर लिए। तो अब वो जो लोग कह रहे थे कि ये रॉ के एजेंट हैं, वो क्या मुँह दिखाते हैं। और ये बंद होनी चाहिए ये इस तरह की हरकतें कि रॉ का कोई एजेंट है। कोई बंदा अपने हुकूक मांगे, कोई अफराद अपने हुकूक मांगे तो आप रॉ के एजेंट करार दे देते हैं। मुझे खुशी हुई है कि गवर्नमेंट ने अच्छा इकदाम किया है कि गवर्नमेंट ने इनकी बैठ के बातें सुनी है। ये पहले इकदाम कर लेते तो 10 जानें ज़ाया ना होती। और आपको याद है आसिफ, हमने 23 सितंबर को भी प्रोग्राम किया था, 29 तारीख को ये एहतजाज हुआ है। हम 23 सितंबर से शोर मचा रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में हालात ख़राब हो जाएंगे, ख़राब हो रहे हैं, हल करें, नहीं माने। 10 बंदे जान बहक हुए हैं, अपनी जानों से गए, उसमें पुलिस वाले भी हैं। उसके बाद ये मुआहदा हुआ, तो मुझे खुशी भी है लेकिन दुख इस बात का है कि ये 10 जाने गई हैं। एजाज़, मुझे भी जब पता चला कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो मेरा भी पहला रिएक्शन यही था कि गद्दारों के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए, यही कहा जा रहा था। तो ये अफसोस की वाकई बात है। लेकिन इसमें देखें मसला क्या था, ज़्यादातर तो म्यूनसिपल लेवल के मुतालबात थे, ठीक है ना। एक मुतालबा जो सीटों वाला था जिसमें कोई कानून साजी रिक्वायर्ड है, वो भी कौन सा मसला है दुनिया का जो बैठ के बात से हल नहीं होता। अभी भी तो हल हो गया ना, तो अभी कैसे हल हुआ है? पहले डेड लॉक हो जाता था। अब असल बात यह है कि हुकूमत मान तो आई, हुकूमत पहले भी मानती रही है। क्या इन पर अमल दरामद भी होगा? अगर इन पर अमल दरामद नहीं होगा तो खुदा न खास्ता फिर ऐसी सूरत हाल दोबारा पेश हो सकती है। और फिर सिर्फ ये बात नहीं है, देखें ये जो मुतालबात थे ना, ये बड़े संगीन नोयत के थे, ठीक है। ये बुनियादी तौर पर मुतालबात ये किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं थे, ये अशराफिया के ख़िलाफ़ थे। आप देखें कि हमारे इस खिते में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में अशराफिया के ख़िलाफ़ मुजाहरे हो चुके हैं और बड़े पैमाने पे हो चुके हैं और वहाँ हुकूमतें तब्दील हुई हैं, ठीक है ना। तो पाकिस्तान में ये तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कश्मीर थी ना, गिलगित बल्तिस्तान अवामी एक्शन कमेटी भी है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट भी है, हक दो तहरीक गवादर भी है, सिंध बचाओ तहरीक भी है, बलोच यकजहती कमेटी भी है। तो ये सारे वो लोग हैं जो किसी सियासी फोरम से इकट्ठे नहीं हो रहे, बल्कि लोगों के राइट्स की बात कर रहे हैं। रियासत का जो पर्सपेक्टिव होना चाहिए वो इन्हें दुश्मन समझने के बजाय, गद्दार समझने के बजाय इन सब लोगों को एंगेज करना चाहिए। इन बाकी लोगों को भी एंगेज करना चाहिए जिनके हमने नाम लिए हैं। ये सारे वो मुतालबात हैं जो गवर्नेंस से मुतल्लिक हैं, ये सारे वो मुतालबात हैं जो उनके बेसिक राइट्स से मुतल्लिक हैं, जो राइट्स आईन पाकिस्तान इंश्योर करता है और तस्लीम शुदा हैं।
تو میرا خیال ہے یہی والی جو ہے یہی والا اسپرٹ جو ہے وہاں بھی دکھانا چاہیے، اور ان سارے لوگوں کو مذاکرات کی میز پہ لانا چاہیے اگر ہم پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ میری تو اس پہ یہ تھے۔ آصف بالکل ٹھیک ہے۔ آصف آپ کو پتہ ہے کہ فیض حمید کا کیس بھی ہم ٹاک شاک میں بڑا فالو کر رہے ہیں، بلکہ فخر تو جسے کہتے ہیں ایک ہی کیس فالو کر رہے ہیں، فخر درانی۔ تو پہلے فخر درانی سے بات کر لیتے بالکل کر لیتے کہ فخر درانی کے پاس ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، آئیں چلتے ہیں فخر درانی کے پاس۔ تو جی ہم فخر درانی کے پاس جا رہے ہیں۔ فخر، فیض حمید سابق ISI چیف، ان کا کیس آپ بڑا کلوزلی فالو کر رہے ہیں۔ بالکل میں نے اس لیے جمپ نہیں کیا، میں نے کہا اگر میرا ایک بھائی فالو کر رہا ہے تو اٹ ڈزنٹ لک کہ میں بھی جمپ کر رہا ہوں۔ تو بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بتائیے کیا تفصیلات ہیں؟ شاہ جی، جو 30 سپتمبر تھا نا، 30 سپتمبر کو کمپلیٹ ہوئی ہے پروسیکیوشن کا جو پروسیس تھا ان کی طرف سے، یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں دسمبر حکومت کا کیس مکمل ہو گیا، گواہ پورے ہو گئے، گواہ پورے ہو گئے، اس کے اوپر کراس ایگزامینیشن جو دفاع کی طرف سے تھی وہ بھی پوری ہو گئی ہے، یعنی دسمبر سے لے کے سپتمبر 30 تک یہ پروسیکیوشن کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے جو گواہان تھے، جو ان کے اوپر الزامات تھے، یہ سارا پروسیس تھا، 10 مہینے لگے ہیں۔ اس میں حکومت بھی نہیں، اس میں تو فوج ہے، محکمہ آبویسلی جو کورٹ مارشل ہے وہ فوج کا اپنا انٹرنل معاملہ ہوتا ہے، تو یہ فوج کی طرف سے ہی ان کے خلاف انیشیٹ کیا گیا تھا۔ تو یہ 30 سپتمبر تک جو ہے وہ کیا گیا، جنرل فیض حمید کے خلاف پروسیکیوشن کا پروسیس مکمل کیا گیا۔ اس کے بعد جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا آپ نے پہلے مرحلہ بتایا بھی تھا کہ کیا کیا کچھ ہوتا ہے، تو دفاع کی باری آتی ہے۔ اب دفاع میں جو جنرل فیض حمید کی لیگل ٹیم تھی، میں اس سے پہلے بھی بڑی کوشش کرتا رہا تھا کہ پتہ چلا سکوں ان کی جو ڈیفنس کی حکمت عملی ہوگی وہ کیا ہوگی، کون کون سے یہ بلائیں گے اپنے جو گواہان وغیرہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ کیا جو اس ٹائم کے ان کے باس تھے جنرل فیض حمید کے، جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کو بھی بلایا جائے گا یا نہیں بلایا جائے گا۔ اس ٹائم مجھے کوئی جواب نہیں دیا جاتا تھا۔ اب جب یہ پروسیکیوشن کا فیز مکمل ہوا تو اس کے بعد پھر مزید 4 سماعتیں ہوئی ہیں پچھلے ہفتے۔ ان 4 سماعتوں میں جو ڈیفنس ہے ان کی طرف سے باقاعدہ ایک لسٹ، پریلیمنری لسٹ جو ہے وہ پیش کی گئی ہے، اور پرپوز جو نام تھے وہ پیش کیے گئے ہیں، جو پینل ہوتا ہے، جو کورٹ ہوتا ہے اس کے سامنے۔ اس میں جو ہے نا، جو میری اطلاعات ہیں، بڑا ہوش ربا قسم کا اور ایسے ایسے نام ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے، وہ نام پیش کیے گئے ہیں۔ اب کچھ نام ایسے تھے جو ایکسپیکٹڈ تھے، جیسے جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کا ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ ان کے سابق باس تھے، ان کے ساتھ بڑا کلوز جو ہے یہ بطور کوارڈینیشن تھا، تو اس وجہ سے ان کا نام ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو میری اطلاع ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے علاوہ ایک اور بڑا جو ایک ان ایکسپیکٹڈ نام آیا ہے سامنے، وہ ہے عمران خان کا۔ یہ بھی مطلب اگر آپ کاغذوں میں دیکھیں تو ISI جو ہے وہ پرائم منسٹر کے ماتحت کام کرتی ہے، تو عمران خان جو ہے جو اگر وہ دیکھا جائے ریالٹی تو وہ ان کے باس تھے اس ٹائم جنرل فیض حمید کے، ان کا انہوں نے بطور وٹنس کے نام پیش کیا ہے۔ تو دونوں پرانے باسز کو بلا، دونوں پرانے جو ہے وہ باسز، اس کے دونوں باسز ہیں نا؟ ہاں بالکل، جنرل باجوہ بھی باس ہیں اور عمران خان بھی باسز ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، جو میری اطلاع ہے کہ ان 2 کے علاوہ کچھ سرونگ آفیسرز بھی ہیں جن کا نام دیا گیا ہے بطور ڈیفنس وٹنس کے۔ وہ نام میں نے بڑی کوشش کی، ملٹری سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر ہوں گے، میں آپ کو اندازہ بتا رہا ہوں، اور بھی کچھ ہیں، کچھ جو سرونگ میں بھی ہیں، تو وہ جو بتا رہے ہیں وہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو میرے ذرائع جنہوں نے یہ نام دیکھے ہیں نا، وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ تو چیدہ جو آپ کو بتائے ہیں، اس سے بھی کئی اور بڑے نام ہیں۔ کچھ اور نام بتائیں نا آپ کو۔ اچھا، اس میں پہلے ہم وہ بات کر چکے تھے کہ جو ان کے 2 ملٹری کے جو اسسٹنٹ تھے، بریگیڈیئر نعیم فخر اور بریگیڈیئر غفار، وہ آلریڈی جو ہے وہ اب وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں۔ تو اس میں جو ہے فیض کے جو جنرل فیض کے کلوز ایسوسیٹ بالکل ان کے اپنے گرائیں وہ تو تھے ادھر تھے نا۔ مجھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ناموں میں سے اور کس کس کا نام ہے؟ ناموں میں اور بھی میں نے جو پوچھا ہے وہ کچھ پولیٹیشنز کے نام بھی ہیں، کچھ جو سرونگ ہیں، کچھ ریٹائرڈ ملٹری آفیسرز ہیں، ان کے نام ہیں۔ تو اس میں ہم سیفلی گیس کرتے ہیں کہ وہ کون کون ہو سکتے ہیں۔ آپ گیس کر لیں۔ میں ایک بات کر رہا ہوں نا کہ ہم اچھا، میری جس سورس سے بات ہوئی نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی امیجینیشن سے بھی کہیں زیادہ تہلکہ خیز نام ہے اس میں۔ اچھا، میں گیس کروں اگر آپ اجازت دیں تو۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں عمران خان کے ساتھ جو ملٹری سیکرٹری رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ
بریگیڈیئر ہوتے ہیں سرونگ, ٹھیک ہے. ابھی ایک تو وہ جو چیمہ صاحب تھے, نہیں وہ جنرل بن گئے, وہ سرونگ ہے, وہ میجر جنرل بنے ہوئے ابھی, وہ ملٹری سیکٹری تھے, پھر بریگیڈیئر احمد, وسیم احمد چیمہ. میرے خیال میں ان کا نام لازمی طور پہ دیا ہوگا, کیونکہ ملٹری سیکٹری ایک ایسی پوزیشن ہوتی ہے جو پرائم منسٹر کے سائے کی طرح ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پھر سابق جو پرنسپل سیکرٹری ہیں ان کا نام بھی انہوں نے دیا ہوگا یقینی طور پہ. آپ کو پتہ ہے اعظم خان ان کا, وہ بھی کہتے ہیں نا آئیز اور ایئرز میں وہ شامل تھے. پھر جو سلمان صاحب تھے سابق آئی بی کے, ان کا نام بھی انہوں نے دیا ہوگا, کیونکہ یہ وہ کلوز گروپ تھا جو چیزیں چلاتا تھا. اچھا, میں کیونکہ ان ناموں پہ اسپیکولیٹ اس لیے نہیں کر سکتا, میں اندازہ کر رہا ہوں نا, میں یہ تو آپ نہیں, میں اندازہ کر رہا ہوں کہ کون کون ہو سکتا ہے. اعظم خان ہو سکتے ہیں, ملٹری سیکرٹری ہو سکتے ہیں, ڈی جی آئی بی ہو سکتے ہیں. اگر ڈی جی آئی بی نہیں بھی ہیں تو یہ دو, تو پہلے جو دو نام ہیں یہ تو لازمی ہوں. اچھا, ملٹری میں اور کون کون ہو سکتے ہیں؟ اس میں ملٹری میں اگر آپ دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے خود فیض حمید, تو اس وقت ان کے نیچے جو ڈی جی سی تھے وہ بھی ہو سکتے ہیں, ان کو بھی ظاہر چیزوں کا پتہ ہوگا. یہ ڈی جی ایس تھی, ان کو بھی چیزوں کا پتہ تھا. اس ٹائم ڈی جی سی عرفان ملک تھے. عرفان ملک آئے تھے تھوڑی دیر کے لیے, بالکل آئے تھے, عرفان ملک آئے تھے, لیکن عرفان ملک تو اس وقت کی بات ہے نا جب یہ یہاں سے چلے گئے تھے. فیض حمید جب ڈی جی سی سے چلے گئے تھے تو بعد میں عرفان ملک آئے تھے نا, ڈی جی آئی بنے تھے نا وہ, تو جب یہ انڈر میرا خیال ہے وہ عرفان ملک تھے. اچھا, غالباً شاید. تو مجھے ان باقی ناموں کا میں نے کوشش کی ہے, مجھے نہیں پتہ چل سکا. یہ دو نام جو ہے نا, جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان, یہ مطلب دو سورسز سے میں نے کنفرم کیا کہ یہ دو نام ان کی طرف سے پیش کیے گئے ہیں. یعنی یہ اب گواہی دیں گے کہ جنرل فیض حمید جو ہے وہ بے گناہ ہے. ڈیفینس کی طرف سے یہ اسی لیے گواہی دی جاتی ہے نا, بڑا اتفاق کی بات ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی تو موجودہ جو فیلڈ مارشل ہیں یہ بھی ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں نا کوئی تھوڑا سے وقت کے لیے. ان سے پہلے وہی تھے نا. نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, فیض حمید سے پہلے وہی تھے. یہ بھی ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں نا, تو یو نیور نو کہ کن کن کا نام وہ دے دیتے ہیں. اچھا, ویسے میں نے کوشش کی ہے اس پہ یہ نہیں ہے موجودہ والے. نہیں, میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا, میں نے کہا دیکھیں نا اب تو وہ ایک مطلب وہ کسی کا نام بھی دے سکتے. اچھا شاہ جی, یہ تو ہو گیا نا نام, یہ اٹ سیلف ایک خبر ہے, لیکن اس سے بھی بڑی خبر پتہ ہے آپ کو کیا ہے اس میں, جو ان کی طرف سے پروپوزل بنا کے کورٹ کے سامنے پیش کیا گیا ہے, وہ میرے لیے بڑا ان ایکسپیکٹڈ اور حیران کن ہے. وہ یہ ہے, وہ انہوں نے کورٹ سے استدعا کی ہے کہ جب یہ گواہی دیں اس سے پہلے ان کی جنرل فیض حمید سے ملاقات کروائی جائے. ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پہ, بالکل یہ ڈیفرنٹ بات ہے. لیکن آپ کو پتہ کہ یہ فیض حمید صاحب آئی ایس آئی چیف رہے ہیں, ڈی جی سی رہے ہیں, انٹرنل ایشوز کور کمانڈر رہے ہیں, کور کمانڈر پشاور رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بائی ورچو آف ہز پوزیشن ان دیز انسٹیٹیوشنز, ان کے پاس بہت ساری معلومات ہیں اپنے باسز کی فیملیز کے ساتھ بھی کلوز کوآرڈینیشن ہوتا ہے. پھر بعض اوقات بعض باسز ہوتے ہیں اور ہوتا ہے ان کی ساتھ آپ رہتے ہیں تو ان کی بعض ڈارک سائڈ بھی تو ہوتی ہے نا ہر پرسنالٹی کی, کچھ ایسی خامیاں بھی ہوتی ہیں یا کچھ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں, ہو سکتی ہیں. خان صاحب کو اگر وہ بلائیں گے الگ سے تو کیا کہیں گے؟ اچھا, وہ کیا کہیں گے؟ وہ خان صاحب کو کہیں گے کہ خان صاحب میں نے آپ کے لیے کھڑے ہوں, کیونکہ جو آپ کو پتہ ہے 9 مئی کا جو کیس اگر بنتا ہے تو اس میں بھی فیض حمید تو ہے نا. لیکن 9 مئی ابھی نہیں ٹرائل ہو رہا. نہیں, ابھی تو نہیں ہو رہا, یہ ٹٹ فار ٹائر ہے, کچھ لو اور کچھ دو. اچھا, جو آرمی چیف باجوہ ہیں ان کو وہ بلا کر کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ ان کے استاد بھی ہیں, استادوں میں بھی تو ہے نا, ظاہر ہے ان کے, تو ان کو یہی کہیں گے کہ سر میں تو یہی کچھ کرتا رہا انسٹیٹیوشن کے لیے کرتا رہا ہوں, آپ لیڈ کرتے تھے تو پلیز مجھے بچائیں, ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی جو پوزیشن ہے یا اپنی معلومات ہیں اپنے باسز کے بارے میں, ان کو وہ یوز کرنا چاہتے ہیں, انہیں اشارہ کرانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے میرے ساتھ نہ دیا تو میں یہ میرے پاس کوئی راز ہے تو میں دے دوں گا. نہیں, وہ اس لیے نہیں ہو سکتا شاہ جی کیونکہ اب یہ ٹرائل وہ ہو چکا ہے, تو وہ یہ کوئی نیا اس میں وہ جو جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں کٹا نہیں کھول سکتے. اس میں جو حکمت عملی ہے نا جو ان کی طرف سے, کٹا انہوں نے عدالت میں تو نہیں کھولنا ہے نا, وہ تو آئے گا نا باہر سے ہی کہیں آئے گا نا, وہ ہو سکتا ہے. لیکن اب اس پہ جو حکمت عملی ہے نا جو ان کی طرف سے جو بنائی گئی ہے وہ یہ ہے, دراصل وہ کہتے ہیں کہ ملنا کیوں ہے, ریزن آگے بتانا ہوتا ہے نا آپ نے.
وہ کہتے ہیں کہ ریلیونس ان کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے کہ آپ کو ہم بطور گواہ اس فلاں جو ان کے اوپر تو 4 بنیادی الزام ہیں نا، ایک آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کا ہے، ایک ہاؤسنگ سوسائٹی والا ہے، تیسرا پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں ملٹری ایکٹ کا ان کی خلاف ورزی ہے، تو اسی طرح کے ہیں. تو اب اس میں ریلیونس انہوں نے آگے ثابت بھی کرنی ہے نا کورٹ کو. تو وہ کہتے ہیں ہم نے ان کے ساتھ ریلیونس کا ڈسکس کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو قائل کرنا ہے کہ یہ ہمارے حق میں کیوں گواہی دینا ان کے جو ہے وہ. اب اس پہ یہ ٹرمپ کارڈ کیوں ہے شاہ جی؟ ٹرمپ کارڈ اس لیے ہے کہ جو آپ کا فیئر ٹرائل کا ہوتا ہے نا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آرمی ایکٹ کے اپنے بھی جو سیکشن 23 اور 48 ہے، اس کے تحت یہ ہے کہ انڈر ٹرائل کوئی اکیوزڈ ہوگا تو آپ اس کا جو رائٹ ٹو جو ڈیفینس ہے نا، وہ اس سے آپ اس کو نہیں وہ ختم کر سکتے. تو اب اگر کورٹ ان کو ڈینائی کرتی ہے تو یہ آگے جا کے سول کورٹ میں جائیں گے کہ ہمیں تو فیئر ٹرائل ہی نہیں ملا، یہ تو مس ٹرائل ہے، ہمیں تو دفاع کا ہم جو پیش کرنا چاہتے تھے وہ ہمیں اجازت ہی نہیں دی گئی. تو یہ ان کی طرف سے اپنے طور پہ ٹرمپ کارڈ کھیلا گیا ہے. لیکن اس پہ شاہ جی ہوتا یہ ہے کہ کورٹ اگر آپ پروسیڈنگ دیکھیں نا تو اس میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ گواہ تو کوئی بھی جو ہے اکیوز اپنے طور پہ وہ کہہ سکتا ہے میرے یہ گواہی دے گا یہ دے گا. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ریلیونٹ ٹو دی چارجز، کیا عمران خان جو ہے وہ ریلیونٹ ہوگا ان چارجز کے اوپر جو جنرل فیض حمید کے اوپر لگائے گئے ہیں؟ پہلے ان کو یہ ثابت کرنا ہوگا. کیا جنرل قمر جاوید باجوہ وہ ریلیونٹ ہوں گے ان کے اوپر جو چارجز لگائے گئے ہیں؟ ریلیونٹ ہوں گے تو تب یہ جا کے کرے گے. لیکن دونوں صورتوں میں ان کی طرف سے جو حکمت عملی بنائی جا رہی ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم بعد میں اگر کوئی سزا ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے تو ہم ایٹ لیسٹ یہ ہمارے پاس ایک گراؤنڈ ہوگا کہ ہم تو فلاں ہم اپنا جو ہے ڈیفنس میں وٹنس پیش کرنا چاہتے تھے جو کہ ہمیں الاؤ نہیں کیا گیا. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اب 4 سماعتیں ہو چکی ہیں کورٹ کی طرف سے. فی الحال ابھی یہ نہیں ان کو بتایا گیا کہ آپ کو یہ الاؤڈ ہیں فلاں وٹنس یا فلاں نہیں ہے. پرپوزڈ نام جو ہے وہ دے دیے گئے ہیں. کورٹ اس کے اوپر ڈیلیبریٹ کر کے وہ بتائے گا کہ کون کون سے وٹنسز جو ہے آپ پیش کر سکتے ہیں. تاہم اس میں جو وٹنس ان کی طرف سے پرپوز کیے گئے ہیں ابھی تک ان میں سے کسی سے بھی انہوں نے رابطہ نہیں کیا. جنرل فیض حمید یا ان کی لیگل ٹیم کی طرف سے نہ ان سے پوچھا گیا ہے کہ ہم آپ کو بطور ڈیفنس وٹنس کے پیش کرنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی کوئی اس حوالے سے. میری مختلف سورسز سے جو بات ہوئی وہ یہ بتاتے ہیں کہ شاید جو ان کے سابق باس تھے جنرل قمر جاوید باجوہ، اگر ان کو بلایا گیا اور ریلیونٹ ہوا ان کی کوئی گواہی تو وہ کیونکہ انڈر جو ہے وہ کورٹ کے وہ کسی کو انکار نہیں کر سکتے، چاہے وہ سویلین کورٹ ہو یا ملٹری کورٹ ہو. اگر کسی وٹنس کے طور پہ کسی کو بلایا جاتا ہے تو وہ اس کو انکار نہیں کر سکتا. جنرل باجوہ کی جو طبیعت ہے نا، جو ہمیں ظاہر ہے پتہ ہے وہ نون طبیعت ہے، وہ بڑے کھلے ڈلے ہیں، وہ ہو سکتا ہے چلے بھی جائیں. ہاں تو میری اطلاع بھی نہیں ہے کہ کوئی شاید اگر ان کو بلایا گیا تو ایک تو کیونکہ وہ سروس آف پاکستان کا وہ ہیں تو وہ ان کو جانا ویسے بھی انکار نہیں کر سکتے، وہ جا سکتے ہیں. اصل معاملہ آئے گا عمران خان کے اوپر کہ کیا عمران خان کو بھی الاؤ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، اور دوسرا یہ کہ کیا عمران خان سے جنرل فیض حمید کی ملاقات بھی کرائی جاتی ہے یا نہیں کرائی جاتی. ان کا مطالبہ بہرحال یہ بڑا اہم. لیکن کیا ادارہ اپنے سابق آرمی چیف کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہونے کی اجازت دے گا؟ وہ شاہ جی میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ کورٹ اب ڈیلیبریٹ کرے گا. یہ ان کو ثابت کرنا ہوگا کہ کیوں ریلیونٹ ہے. وہ ثابت ہو گیا ریلیونٹ ہے چارجز ان کے اوپر جو جنرل قمر جاوید باجوہ کی کیوں گواہی لازمی ہے تو پھر ہی ہوگا. ادروائز میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ ریلیونس اگر ثابت نہ کر سکے تو پھر مشکل ہوگا. ان کی طرف سے یہ ہے کہ ہمیں اس لیے ملاقات ہماری کروائی جائے تاکہ ہم ریلیونس اپنی ڈسکس کر سکیں اور ان کے ساتھ ان کو قائل کر سکیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. 4 پیشیاں ہو چکی ہیں جو ڈیفنس ٹیم کی طرف سے فی الحال جو نام وغیرہ پیش کر دیے گئے ہیں. اب دیکھنا یہ بظاہر یہ لگتا ہے جس طرح سے یہ ایک بڑی ہیوج قسم کی جو لسٹ اور بڑے بڑے نام جو کیے گئے ہیں، مجھے تو لگتا ہے جنرل فیض حمید کا کیس جو ہے نا وہ شاید اگلے سال تک بھی جو ہے جاری رہے گا. حسنہ ملک ریاض کا نام بھی ہو. مجھے جو ذرائع نے بتایا نا وہ کہتے ہیں آپ کی امیجینیشن سے بھی دور. مطلب میری امیجینیشن تو اس ٹائم جو ہے وہ اس ٹائم یہ 2-3 نام جو تھے میں نے ان سے پوچھا، وہ مجھے سورسز نے بتایا. مزید انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کو نہیں بتا سکتے. تو یہ ایک جس طرح سے یہ بتایا جا رہا ہے، میں نے بھی سیف سے گیس میں نے کیا ٹائم ول ٹیل کہ تو جس طرح سے یہ بتایا جا رہا ہے نا تو اس سے بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ ان کی طرف سے جو حکمت عملی بنائی گئی ہے، ایک تو یہ کیس اب لمبا چلے گا اور جو بڑے نام دیے گئے ہیں یہ کیس کو مزید آگے جو ہے نا یہ کوئی پھیل سکتا ہے. یہ چلیں فخر بہت شکریہ آپ کی. ویلکم بیک. اعزاز کیا کہتے ہیں جو لسٹ دی ہے باجوہ صاحب نے، فیض حمید صاحب نے، تو کیا صورتحال بنے گی؟
اچھا مجھے میرا یہ خیال ہے کہ فیض حمید صاحب ظاہر ISI چیف رہے ہیں, ایک بہت بڑا انٹیلیجنس کا ادارہ ہے, اور ان کے پاس بائی ورچو آف ہز پوزیشن, اپنی پوزیشن کی وجہ سے وہ DGC بھی رہے ہیں, DGI بھی رہے ہیں, ان کے پاس بہت سے خفیہ راز ہیں. میرا یہ خیال ہے ان کے پاس جناب عمران خان کے بھی خفیہ راز ہیں, کیونکہ عمران خان بھی اپنے اچھے برے کام ISI چیف سے کرواتے رہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ ان کے پاس کچھ ایسی باتیں ہیں جو جنرل باجوہ کی بھی ہیں اور باقی لوگوں کو بھی ہیں. تو وہ میرے خیال میں ان سے الگ سے ملنے کی جو ان کی خواہش ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ اکیلے میں ملے انہیں اور انہیں کہیں کہ آپ میرا ساتھ دیں ورنہ میں پھر سب کچھ بتا دوں گا. میرا یہ خیال ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ یہ لوگ بلیک میل ہوں یا نہ ہوں, یہ ایک الگ بات ہے. اعزاز مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ دونوں لوگ وٹنس باکس میں بھی لائے جائیں گے, کیونکہ ایسا کوئی ثوابدید نہیں ہوتی کسی بھی ملزم کی یا مجرم کی کہ وہ ایسے گواہان کے نام دے دے جو آنا ہی نہ چاہتے ہوں. ٹھیک ہے, اگر کوئی بندہ کسی کیس میں بکری چوری کے مقدمے میں بندہ کہے کہ ٹرمپ کو بلائیں, تو ٹرمپ نے کہاں آنا ہے وٹنس باکس میں, تو وہ تو کیس ہی آگے نہیں چلے گا. تو نہیں شرط بھی ہے نا کہ جی پہلے مجھ سے بھی ملاقات کریں. یہ شرط تو خیر بالکل بھی نہیں مانی جائے گی, اس طرح کی کوئی شرط ہے ہی نہیں. وہ گواہان آ سکتے ہیں اگر وہ کسی ریکارڈ کے کسٹوڈین ہوں یا کسی ایسے معاملے میں جہاں پہ وہ ولنگ بھی ہوں اور آ کے بتائیں. ٹھیک ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ دونوں شخصیات وٹنس باکس میں آئیں گی. نہیں وہ نہیں آئیں گی, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میننگ اس کا کیا نکلتا ہے کہ آپ مجھ سے پہلے ملیں, مطلب میں بتاؤں گا آپ کو کہ ظاہر ہے دونوں جب بھی کوئی دو افراد آپس میں اکٹھے رہے ہوں تو ان کی 100 سیکرٹس ہوتے ہیں, ہر طرح کے سیکرٹس ہوتے ہیں. ظاہر ہے کوئی اکٹھے کام کیا ہو, ہر طرح کے تعلقات ہوتے ہیں, آپ کے قریبی تعلقات ہوتے ہیں. میرے خیال میں کہ فیض حمید صاحب کے ذہن میں یہ ہے, اور میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں جو بات کر رہے ہیں نا کہ اب ایک کیس میں اگر آپ سابق آرمی چیف کو گواہ کے طور پر لا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ سابق آرمی چیف کو کٹہرے میں لانے کی روایت قائم کر رہے ہیں, تو کیا اسے آرمی ہونے دے گی؟ میرا نہیں خیال, نہ آرمی ہونے دے گی نہ کوئی اور ہونے دے گی. دوسرا اعزاز, وزیر اعظم پاکستان تو بلیاز عہدہ بالکل بھی اس میں وٹنس باکس میں نہیں ٹیکنیکلی آئیں گے, انلیس کہ وہ ولنگلی آنا چاہیں تو پھر وہ آ سکتے ہیں. اگر ان کا نام دیے گا اور وہ ولنگ ہو تو وہ آ سکتے ہیں, انہیں کوئی منع نہیں کر سکتا کہ آپ نہیں جائیں گے. ادروائز دیکھیں DGI تو رپورٹ کرتے تھے نا پرائم منسٹر کو. ٹھیک ہے, فوج کے حوالے سے وہ کوئی لے سکتے ہیں جی کہ مجھے فلاں انسٹرکشن وہاں سے آئی تھی یا فلاں دی تھی, آپ انہیں بلا کے پوچھ لیں. تو وزیر اعظم پاکستان کو تو وہ اس کیپیسٹی میں بھی نہیں کہہ سکتے, لیکن اگر عمران خان صاحب خود آنا چاہیں تو پھر انہیں کوئی منع نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. تو لیٹ سی آگے کیا, لیکن ایک دلچسپ صورتحال انہوں نے بہرحال پیدا کر دی کہ نہ نو من دونوں کو مشکل میں ڈال دیا. نہیں دونوں کو بھی دیکھ رہے ہیں جن کے ساتھ ماضی میں انہوں نے کام کیا, دونوں کو مشکل میں ڈال دیا نا کہ اب ایک جیل میں ہے, جنرل باجوہ اپنی ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں, تو ان کو بھی مشکل میں ڈالنے والی بات ہے نا. جی لیٹ سی ابھی اس میں کیا ہوتا ہے. تو اعزاز میرا خیال ہے اب بات کی جائے جو DGI ہیں عاصم ملک صاحب, ان کو جو ایکسٹینشن دی گئی ہے اس کے حالات و واقعات کے اوپر کہ یہ کیا. آصف 6 اکتوبر ہے آج, اور 6 اکتوبر 2025 جو ہے ان کا اگر دیکھا جائے تو آخری دن ہے ریٹائرمنٹ کا. انڈر دا رولز جو آرمی چیف ہیں وہ 2 سال کی جو مدت ملازمت ہے اس میں توسیع ریکمینڈ کر سکتے ہیں اور پھر تا حکم ثانی. لیکن ہم ماضی میں بھی دیکھ چکے کہ ندیم انجم صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ وہ نومبر میں تعینات ہوئے تھے, 20 نومبر کو پریسائزلی 2021 کو تعینات ہوئے تھے DGI, لیکن وہ اس سال کے شروع تک تعینات تھے DGI کے طور پہ تا حکم ثانی. تو DGI جو موجودہ صورتحال میں وہ تو چوائس ہیں آرمی چیف کی, جنرل عاصم ملک, اور آپ کو پتہ ہے یہ AG رہے ہیں, ایڈجوٹنٹ جنرل رہے ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ ہے, ان کے والد کا بڑا بیک گراؤنڈ ہے, اس کے اوپر ہم بات کرتے رہے. کور کمانڈر تھے. جی 10 کور کے کمانڈر رہے ہیں اور بھی بڑے معاملات. تو اب یہ صورتحال ہے کہ مجھے جو پتہ چلا ہے ادھر ادھر ٹیلی فون کر کے کہ ان کی ایکسٹینشن پہلے سے ہو گئی ہوئی تھی, گورنمنٹ نے اناؤنس نہیں کیا, نوٹیفیکیشن نہیں آیا, اور آپ کو پتہ ہے اس طرح کے نوٹیفیکیشن اب سامنے نہیں, ماضی میں تو آ جاتے تھے. ابھی گورنمنٹ جو ہے وہ ہائیبرڈ کہتے ہیں نا کہ یہ ہائیبرڈ سے بھی الٹرا ہائیبرڈ ہے, تو اب وہ نوٹیفیکیشن سامنے نہیں آیا, لیکن وہ ہو چکی ہوئی ہے, اور وہ اپ ٹو دی ول آف دی آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہے
کہ جب تک وہ چاہیں گے یہ ڈی جی آئی ایس آئی رہیں گے اور کام کریں گے. اور بھی بہت ساری چیزیں ان کے چاہنے سے منسلک آف ہیں. کورس. اور اچھا ویسے اعزاز یہ ہے کہ پہلے نوٹیفیکیشن آتے تھے نا تو غلطیاں پکڑ لیتے تھے لوگ, کوئی چیلنج کر دیتے تھے جا کے, تو اچھا ہے نوٹیفیکیشن ہی نہ آئے تو بہتر ہے کہ نہ کچھ چیلنج کریں گے بھی تو کدھر عدالت انٹرٹین کرے گی ویسے. نہیں مطلب پہلے تو ہر بندہ پڑھ رہا ہوتا تھا نا سوشل میڈیا پہ یہ لگا ہوا جی نوٹیفیکیشن جی فلاں کا, تو انہوں نے کہا ختم کریں اس کو نوٹیفیکیشن کو. ایسے ہی. تو لیکن اس سے آپ کو پتا ہے وہ ایمل ولی جو ہے عوامی نیشنل پارٹی کے جی بالکل سربراہ ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے, تو انہوں نے پچھلے دنوں سینٹ میں تنقید کی ہماری جو پاورفل اسٹیبلشمنٹ کی شخصیت ہے ان کے اوپر. اس کے بعد عجیب و غریب واقعات ہوئے. اس کے بعد ایک تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک پورا کیمپین ان کے اوپر چلی. چلے یہاں تک ہی معاملہ رہتا تو کوئی خاص بات نہیں تھی. اگلا معاملہ یہ ہوا کہ وفاقی حکومت نے جو ایمل ولی کو سیکیورٹی دی ہوئی ہے وہ وڈرا کر لی. پھر صوبائی حکومت جو ہے خیبر پختونخوا کی, انہوں نے سیکیورٹی وڈرا کر لی, اور ایمل ولی نے اس بات کو اناؤنس بھی کر دیا اے این پی نے کہ جی ہمارے لیڈر کے اوپر, یا ایمل ولی نے کر دیا کہ جی میرے اوپر سے سیکیورٹی لے لی ہے. تو پھر علی امین گنڈا پور نے فون کیا ایمل ولی کو کہ دیکھیے وہ میں نے نہیں وڈرا کی. مطلب وہ سگنل یہ کر رہے تھے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہو رہا ہے, وہ میری طرف سے نہیں ہو رہا. اور جب یہ باتیں ہوئی ہیں آصف, تو اس میں ایک اور کام بھی ہوا. طلال چودھری نے ایک تو میڈیا میں ٹاک کی, پریس کانفرنس کی, غالباً آپ بھی تھے ادھر جب یہ پریس کانفرنس ہوئی. انہوں نے ایمل ولی کو نشانہ بنایا, یعنی کہ جو سویلین شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے, انہوں نے کہا کہ جی یہ قابل قبول نہیں ہے. اگر آپ کسی پہ تنقید کرتے ہیں, پرٹیکولرلی اگر فیلڈ مارشل پہ تنقید کرتے ہیں تو یہ قابل قبول نہیں ہے. تو انہوں نے ایک واضح جسے کہتے ہیں نا سائڈ لی, اور اس کے بعد ٹویٹر کے اوپر کافی چلتا رہا. طلال چودھری کہتے رہے کہ جی آپ کس حیثیت میں ادھر ٹھہرے ہوئے ہیں, منسٹرز انکلیو میں کس حیثیت میں ٹھہرے ہوئے ہیں, اور کافی یہ بات چیت چلتی رہی. ایمل ولی سے میری ویسے بائی دا وے بات ہوئی تھی کیونکہ پوری ایک کیمپین ان کے خلاف چل رہی تھی. تو ایمل ولی مجھے بڑے پرسکون نظر آئے, بڑے ٹھنڈے نظر آئے. بلکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ممکن ہے کہ ظاہر ہے آپ کی سیکیورٹی ودرا کر لینے سے, آصف آپ دیکھیں نا عوامی نیشنل پارٹی نے یہ جو آپ کے خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں انتہا پسندی کے خلاف کھل کر آواز اٹھائی تھی. طالبان نے, ٹی ٹی پی نے اور القاعدہ نے چن کر عوامی نیشنل پارٹی کو اور ان کے رہنماؤں کو اور ان کے بچوں کو وہ نشانہ بنایا تھا. تو اس جماعت کے لیڈر جو کہ نوجوان ہیں, جو کہ جن کا آگے بڑا فیوچر ہے, پولیٹیکل کیریئر بڑا ہے, ان سے سیکیورٹی لینا میرے خیال میں یہ تھوڑا سا زیادتی ہے. اور یہ ایسا ہی ہے کہ ریاست یہ کہہ دے کسی بندے کے بارے میں جس کو پتہ بھی ہو کہ یہ انڈر تھریٹ ہے کہ ہم یو آر ایٹ یور اون, جس طرح بینظیر بھٹو کے ساتھ ہوا تھا, یو آر ایٹ یور اون. اچھا اعزاز یہ ہے کہ دیکھیں پارلیمنٹ کی جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ انہیں کور ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. مجھے عدالت میں چیلنج ہوا, ٹھیک ہے, عدالت میں بھی چیلنج جی نہیں ہو سکتی. لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا کہ وہاں ایک بات کی انہوں نے کہ جی ہماری جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کس حیثیت سے منرلز اور اس کے معاہدے کری. یہ بات بجائے اس کے کہ اس کا کوئی منطقی جواب دیا جاتا, اس پہ جواب دیا جا رہا ہے کہ آپ جس مکان میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہ آپ کا استحقاق نہیں ہے اور آپ کے گارڈ واپس بلا رہے ہیں. تو یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے کچھ چیز نشانے پہ لگ گئی ہو اور اب ریئیکشن دیا جا رہا ہے. ایک بندہ بات کرتا ہے تو بات کا جواب بات سے دیا جانا چاہیے, اور جب آپ بات سے نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں, بالکل آپ کا بیانیہ پھر وہاں صفر ہو جاتا ہے. ایمل ولی خان میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں سیکیورٹی افورڈ بھی کرتے ہیں. خود ان کے والد کے اوپر جو اٹیک ہوئے تھے تو ان کے جانسار سپاہی جو تھے ان کے اپنے ذاتی, اس نے روکا تھا, اور وہ ایک عجیب جن انسان تھا جس نے جا کے خودکش کو جپھا ڈال لیا تھا اور پرخچے اڑ گئے تھے اس کے. ایمل ولی جو ہیں ان کو میرا خیال ہے کہ اپنی پرائیویٹ سیکیورٹی جو ہے اسی کے اوپر اکتفا کرنا چاہیے اور اسی پہ ان کو وہ ہونا چاہیے, مان بھی ہونا چاہیے کہ ان کے گارڈز اپنے ان کے لیے جان دینے تک تیار ہیں. دوسری جو بات ہے سیاسی تنقید کی, مجھے گو کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں بات کی اور وہ پورا حق رکھتے ہیں کسی بھی معاملے سے اختلاف کرنے کا, اور ان کی بات کا جواب بات سے دیا جانا چاہیے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اچانک وہ کیوں اس بات پہ سیکھ پا نظر آئے کہ جی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے
وہ جاری ہے. ابھی کل تک تو 26ویں آئینی ترمیم کے فوائد گنواتے تھے عمل ولی میں، پارلیمنٹ میں ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم نے بڑا کارنامہ کیا ہے جو 26ویں آئینی ترمیم کروائی ہے، اس کا کریڈٹ لیتے تھے وہ. ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے متی اللہ جان کے ساتھ جو ان کی بات چیت ہوئی تھی وہ ہمیں اچھی نہیں لگی تھی. اچھا، ویسے میں اب آپ کو بتاؤں، اس بات چیت کا آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ابھی وہ جو بات چیت ہوئی تھی وہ ان کا ووٹ ڈالنے سے پہلے تھی. جب وہ اندر گئے تو انہوں نے مخالفت کی تھی اس کی. اعزاز دیکھیں، یہ تو پھر بالکل غلط بات ہے کہ آپ ایک چیز کا دفاع کرتے ہیں اور ووٹ اس کے خلاف دیتے ہیں. نہیں، ووٹ تو ہوا ہی نہیں تھا. وہ جو متی اللہ کی بات ہوئی نا، نہیں، میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جب وہ کریڈٹ لیتے ہیں اور دفاع کرتے ہیں 26ویں ترمیم کا تو یہ ریلیونٹ ہے کہ وہ ووٹ دیتے ہیں. ان کا ووٹ ہو سکتا ہے چاہیے بھی نہ ہو. جب وہ دفاع کرتے ہیں تو ان کی ایک پوزیشن ہے نا، تو ہمیں اس پوزیشن پہ دفاع کیا انہوں نے. یس. اچھا، وہ کہتے ہیں جی کہ ججز جو ہیں وہ جو ہے لمٹ سے بیونڈ جا رہے تھے، ہم نے بالکل ٹھیک کیا ہے. اچھا، ویسے مجھے ایک بات بتائیں، اس میں میں آصف دو باتیں. ایک تو یہ ہے کہ عدلیہ کا اختیار کم کرنا جو کہ غلط ہے، جس کا کسی طور پہ بھی دفاع ممکن نہیں ہے. لیکن یہ بات کہ ججز جو ہیں وہ ہمارے اپنے قانونی دائرہ کار سے باہر نکلتے رہے، یہ تو حقیقت ہے. اعزاز دیکھیں، اس پہ بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے. میں قطعی یہ نہیں کہہ رہا، میں تو سمجھتا ہوں کہ مس یوز آف سو موٹو ہوتا رہا ہے اس ملک میں اور بڑے برے طریقے سے ہوا ہے. میں اس کا کوئی حمایتی نہیں ہوں. میں تو ابھی جو بات کر رہا ہوں نا 26ویں آئینی ترمیم کے تھرو، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جن ججز نے خط لکھا کہ ہمارے اوپر انٹیلیجنس ادارہ جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے، ہمارے سے من پسند فیصلے لینا چاہتا ہے، وہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. اور ایک بیانیہ بنایا گیا، غلط بیانیہ بنایا گیا کہ وہ پی ٹی آئی کے ججز ہیں، حالانکہ وہ پی ٹی آئی کے ججز نہیں ہیں. میں پرسنلی ایک کو جانتا ہوں اور وہ خود ایسے ہی. ایمل ولی صاحب نے جو 26ویں آئینی ترمیم کروا کے سپریم کورٹ جو جس میں 2 ہو گئی، آئینی بینچ وہ بن گیا جنہوں نے آئینی کیس ہی نہیں کبھی سنا تھا، جو آئینی وکیل بھی نہیں رہے تھے، وہ سربراہ بن گیا آئینی عدالت کے. اور اب جس طریقے سے نیچے سے جج لا کے ڈوگر صاحب کو بنا دیا گیا، یہ وہی آئینی ترمیم ہے نا. تو اب مجھے یہ بتائیں، اگر انہوں نے سیکیورٹی لینی ہو تو یہ کون سی جوڈیشری کے پاس جائیں گے؟ کوئی راستہ انہوں نے پیپل آف پاکستان کے لیے چھوڑا ہے؟ ان کے اپنے پاس کوئی راستہ بچا ہے؟ تو یہ پہلے ذہن میں کلیئر ہو جائیں کہ انہوں نے کس طرف کھڑے ہونا ہے. اگر 26ویں آئینی ترمیم کی حمایت کرتے ہیں تو پھر تابع داری پوری کریں. یہ من چاہے بیانات جو ہیں پھر مائنڈ کیے جاتے ہیں اور اس کا کانسیکوینس ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو یہ پہلے طے کر لیں کہ کھڑے کس طرف ہیں. اچھا آصف، آپ کو پتہ ہے سینیٹر مشتاق ایک فلوٹیلا کے اوپر گئے ہوئے تھے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے. وہاں پر اسرائیل نے انہیں گرفتار کر لیا ہے اور اس وقت پاکستان کی جو حکومت ہے عمان کی حکومت کے ذریعے اور کچھ یورپی ممالک کے ذریعے ان سے کوشش کر رہی ہے ان کی ریلیز کے لیے. انہوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک دستاویز تھی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم غلطی سے یا اسرائیل کی جو ٹیریٹری ہے اس میں داخل ہو گئے تھے اور ہم معافی مانگتے ہیں. کوئی اس طرح کی دستاویز تھی جس کے اوپر انہیں سائن کرنے کے لیے کہا گیا تھا، جو انہوں نے نہیں کیا. اب ان کا عدالت میں کیس چلے گا. ان کی اہلیہ ہیں حمیرہ، ہم نے ان سے بات کی ہے. حمیرہ جو ہے بڑی جوان مردی سے، بڑی بہادری سے جو سینیٹر مشتاق ہیں ان کا کیس لڑ رہی ہیں. تو ان سے بات ہم نے کی ہے. آئیے وہ دیکھتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں. تو جو بات ہوئی ہے جی ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں. حمیرہ بہت شکریہ آپ کا. حمیرہ 27 اگست کو سینیٹر مشتاق آپ کے شوہر پاکستان سے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے اوپر گئے. تو تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ بتائیں کہ کیا آپ کی کیا بات چیت ہوئی اور مشتاق صاحب کا بیسک انٹینشن کیا تھا. گو کہ وہ بتاتے رہے لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ بھی بتائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ اعزاز صاحب. آپ جانتے ہیں کہ جو 2 سال سے بدترین نسل کشی ہو رہی ہے غزہ کے اندر، اور اس کے بعد اب تقریباً 5 ماہ سے جو غزہ کا بہت برا محاصرہ کیا ہوا ہے اسرائیل نے، اور کوئی کسی قسم کی غذائی امداد، ادویات، کوئی سامان غزہ کے اندر نہیں پہنچ رہا، اور بدترین جو ہے وہ ایک قحط کی صورتحال ہے. تو اس وقت ظاہر ہے کہ کئی اس طرح کے مشنز جو فلوٹیلاز نکلنے شروع ہوئے. جون میں گیا میڈلین، وہ ایک 22 سالہ گریٹا جو ایک چھوٹی سی لڑکی ہے، اس نے سب سے پہلے جون میں ایک فلوٹیلا کیا، پھر حنزلہ، اس کے بعد اب یہ تیسرا اٹیمپٹ تھا. اور یہ اس کی بڑی بات یہ کہ یہ تاریخی طور پر یعنی سب سے بڑا فلوٹیلا جو اب تک غزہ میں کے سیج کو توڑنے کے لیے، اس کے محاصرے کو توڑنے کے لیے نکلا ہے. تو اس میں 44 کنٹریز اس میں شامل تھیں.
تو ایک پورا گلوبل مشن ہے. اور پورے پاکستان سے صرف ایک صاحب تھے وہ سینیٹر مشتاق؟ نہیں، اصل میں ہمارا جو ڈیلیگیشن بنا تھا وہ تو 6 لوگوں پر مشتمل تھا، لیکن وہاں پر بڑے مسائل، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ریاستوں حکومتوں کی سپورٹ اس میں تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی. بہت کم ریاستیں حکومتیں سے ملیشیا کی نے سپورٹ کیا، لیکن بہت زیادہ اس میں انہیں لوگوں کے اپنے شہریوں کے اپنے فنڈز تھے اور سارے. تو کئی طرح کی مشکلات تھیں، کشتیاں جو تھیں وہ اس معیار پہ پوری نہیں اتر رہی تھیں، اور اس طرح سمندری طوفانوں نے گھیرا. بہرحال تو اس طرح سے ہمارے 4 افراد تو واپس آ گئے تھے، اور ایک سید عزیر نظامی آخر تک رہے، لیکن وہ مین فلوٹیلا کے وجہ سے تھوڑا پیچھے تھے، اور وہ جو آبزرور بورڈ تھی اس کے اوپر تھے. اچھا یہ بتائیے کہ سینیٹر مشتاق وہاں پر اپنے پیسے خرچ کر کے گئے جی، اور اپنے پیسے ساتھ کوئی سامان بھی لے کے گئے تھے؟ نہیں، سامان تو بہت ہی ہلکا پھلکا، اس لیے کہ ان کو ساری ٹریننگ پہلے دی گئی تھی. تیونس سے ان کو روانہ ہونا تھا. یہ مینلی تو چلا تھا بارسلونا سے، لیکن ہمارا جو پاکستان نے اس کو جوائن کرنا تھا، ملیشیا کا جو گروپ بنا تھا اس کے اندر پاکستان بھی شامل تھا، اور ان لوگوں نے تیونس سے اس کو جوائن کرنا تھا، یعنی آخری پڑاؤ تیونس پہ تھا. تو وہاں سے یہ لوگ چلے ہیں، لیکن ظاہر ان کو پوری ٹریننگز دی گئیں، اور یہی کہ آپ کم سے کم سامان اپنے ساتھ رکھیں. تو وہ بھی یہ کہ جیسی اٹیک ہوگا تو وہ سب کچھ آپ کو سمندر میں پھینکنا ہوگا، اور کسی قسم کا پہلے سے پتہ تھا کہ اٹیک ہونا؟ ابھی تک جتنے فلوٹیلا گئے ہیں آپ کو ظاہر پتہ ہے کہ اسرائیل نے کسی کو بھی جانے نہیں. شروع میں بالکل جو ہے 2-3 فلوٹیلا جو ہے کامیاب ہوئے ہیں غزہ کے اندر جانے میں، اس کے بعد تو مسلسل یہی کہ وہ آخر میں جا کے وہ اٹیک کر دیتا ہے اور ڈیپورٹ کر دیتا ہے. یا پھر ایک بدترین اٹیک جو 2010 کے فلوٹیلا پہ ہوا تھا، اس میں تو لوگوں کو مارا بھی گیا تھا. یہ بتائیں کہ جب وہاں پر فلوٹیلا پر وہ پہنچ گئے تو اس وقت بھی آپ سے رابطے میں تھے؟ جی. کیا آپ سے آخری گفتگو کیا ہوتی رہی ہے ان کی؟ کیا ان کو آئیڈیا ہو گیا تھا اٹیک، یا جو اسرائیلی فورسز ہیں وہ ان کو گرفتار کرنے جا رہی ہیں؟ کیونکہ ٹیکنیکلی تو یہ اسرائیلی ٹیریٹری کے اندر داخل ہوتے ہیں نا، جو کہ انٹرنیشنل واٹرز ہیں، اور یہ ان کو سیف پیسیج کا رائٹ جو ہے وہ مطلب ہے انٹرنیشنل لاء کے تحت بھی ہے، اور خود پاکستان کا جو میری ٹائم لاء ہے اس کے انڈر بھی، یعنی کہ ایسے کسی بھی ہیومینیٹیرین مشن کو پانیوں کے اندر جانا اس کا حق ہے. تو اس لیے ان لوگوں کو جو بھی ہدایات دی گئی تھیں وہ یہی تھیں کہ آپ لوگوں نے کسی قسم کا اگر آپ کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو کوئی کسی کو بچانے بھی نہیں آئے گا، یعنی ہماری طرف سے کوئی تشدد کسی قسم کی بھی کوئی ایسا وائلنس جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو سفر چونکہ توقع سے کہیں زیادہ تاخیر کا شکار ہوتا رہا، مسلسل سمندری طوفان تھے اور بار بار ان لوگوں کو رکنا پڑا، لیکن کمیونیکیشن تھا مسلسل، اور وہاں سے لوگ اپنی مسلسل خبریں آ رہی تھیں، یہ بھی اپنی ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کر رہے تھے، اور سارا رابطہ تھا. آخری دن جس دن اٹیک ہوا ہے تو اس دن بھی رات کو مطلب جب شروع ہو گئی تھی. اچھا یہ بتائیے کہ اٹیک کب ہوا؟ جی یہ 1 اور 2 کی درمیانی رات کو ہوا ہے. 1 اور 2 اکتوبر کی ہاں جی درمیانی رات کو یہ اٹیک ہوا ہے. اچھا اس سے پہلے آپ سے گفتگو ہو رہی تھی؟ جی گفتگو ہو رہی تھی، اور اس کے درمیان بھی مطلب ہم نے جب نیوز تو دیکھ لی تھی سوشل میڈیا پہ کہ اسرائیل نے اٹیک کیا، لیکن اتنا بڑا یہ تھا، مطلب 45 شپس تھیں اس کے اندر، تو ظاہر آہستہ آہستہ وہ ایک کو جو ہے وہ محاصرے میں لے رہے تھے اور گرفتار کر رہے تھے. تو اس لیے مشتاق صاحب کے جتنے بھی نمبرز تھے وہ پہلے بند ہو چکے تھے، لیکن پھر بہت رات 2:30 بجے کے بعد ان کا ایک نئے نمبر سے کال آئی. انہوں نے کہا کہ ہماری شپ کی اب باری ہے، اور ہم محاصرے میں لے لیا، بس اب ہماری گرفتاری قریب ہی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ نمبر بھی بند ہوا. تو اس طرح آخر وقت تک ہم رابطے میں. اچھا یہ بتائیے کہ 2 اکتوبر سے سینیٹر مشتاق گرفتار ہیں جی، اور ہمیں پتہ ہے کہ باقی ممالک کے بہت سارے جو قیدی ہیں ان کو رہا کیا گیا ہے. کیا حکومت پاکستان کی طرف سے آپ سے کوئی رابطہ ہوا؟ کیونکہ آپ نے کوئی احتجاج بھی ایک کیا تھا. جی ہم نے صرف احتجاج نہیں کیا، چونکہ ساری صورتحال پہلے سے متوقع تھی، اس لیے ہم نے منسٹری آف فارن افیئرز میں بھی ایک فارمل لیٹر اسحاق ڈار صاحب کو جمع کرایا تھا. ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی کی تھی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے شہریوں کی حفاظت کی ذمہ دار ہے اور اس کے لیے وہ عملی اقدامات لے، لیکن ہمیں کوئی رسپانس ابھی تک بھی اس لیٹر کا نہیں ملا ہے موفا کی طرف سے، اور نہ ہی ہائی کورٹ کی طرف سے کسی قسم کی ہمیں ابھی تک کوئی ڈائریکشنز نہ ہی حکومت کو دی گئی ہیں، اور نہ ان کے جواب میں حکومت کے کوئی سٹیپس سامنے آئے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ جو فلوٹیلاز ہیں یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بعد ایک نئی لہر شروع ہو چکی ہے، ٹرکی سے، اٹلی سے، ایک
پورا قافلے کے قافلے اور روانہ ہو چکے ہیں، یہ اب سلسلہ رکنے والا اچھا نہیں یہ ہے۔ بتائیں کہ جب آپ نے پٹیشنز یہاں پر دائر کی تھیں اس کے بعد آپ نے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے بھی کوئی تھوڑا سا احتجاج کیا تھا، شاید حکومت نے بھی آپ سے کوئی رابطہ کیا تھا کہ احتجاج ختم کریں؟ جی ہم نے 2 مرتبہ کیا، جب مطلب پہلے دن ہم نے جب کیا جب بھی انتظامیہ ہمارے ساتھ رابطے میں تھی، لیکن ہم نے کہا ہم کسی نیگوسیشنز میں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ہم اس کا پہلے تجربہ کر چکے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے یہی بات کی کہ ہمیں عملی اقدامات چاہیے، وہ ہمیں نظر آنے چاہیے، اور اس کے بعد ہم نے ایک دن چھوڑ کے پھر دوبارہ سے اپنا پروٹیسٹ کیا، پیسفل پروٹیسٹ کیا، لیکن ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی بھی یعنی انتہائی نان سیریس جو رویہ ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ کیا یہ درست نہیں ہے کہ عقیل انجم جو کہ ایک حکومتی رکن ہیں انہوں نے بھی آپ سے رابطہ کیا تھا اور انہوں نے بھی اشور کیا کہ پروٹیسٹ میں آئے، لیکن انہوں نے ہم سے جو مطلب جو بات کر کے گئے، جو وعدہ کر کے گئے، وہ یہ تھا کہ ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ ہمیں فارمل رسپانس موفا کی طرف سے آپ لے کے دیجئے، ایسے کوئی زبانی بات، یعنی یہ انفارمیشن جو آپ ہمیں دے رہے ہیں یہ تو سوشل میڈیا پہ، یہ تو پبلک انفارمیشن ہے، تو ہمیں آپ ان ڈیپتھ بتائیے، ڈیٹیلز بتائیے کہ کیا اقدامات کیے ہیں، لیگل سائٹ پہ کیا کیا ہے، کن کنٹریز سے رابطہ کیا ہے، اور اس وقت انفارمیشن ہمیں دیں کہ ان کی پریزن میں کیا کیفیت ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے پھر وہی وعدہ کر کے گئے کہ میں آپ کو یعنی ایک فارمل لیٹر رسپانس میں دوں گا، لیکن وہی بات کہ انہوں نے جا کے صرف ایک وربلی کال پہ مجھے وہی انفارمیشن دے دی جو کہ بالکل پبلک انفارمیشن تھی۔ یہ بتائیں کہ سینیٹر مشتاق کو کیا آپ کے علم میں ہے کہ کچھ دستاویزات دیے گئے تھے جس میں انہوں نے کہا گیا تھا کہ ہم نے وائلیشن کی ہے، اس کے اوپر آپ دستخط کر دیں، اور انہوں نے ریفیوز کیا کہ میں سائن نہیں کروں گا، اور پھر ان کو گرفتار رکھا گیا اور باقی لوگوں کو چھوڑا گیا؟ یہ ساری انفارمیشن جو ہمیں ملتی ہے یہ گورنمنٹ سے نہیں ملتی، بلکہ جو سمود کی سینٹرل ٹیم ہے ادھر سے ہمیں انفارمیشن ملتی ہے۔ ان کی اپنی لیگل ٹیم ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہے، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو ارلی ریلیز کے ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر مشتاق صاحب نے سائن کرنے سے انکار کیا ہے، تو اس لیے اب کورٹ کے تھرو جو ہے وہ ٹرائل اور جس طرح بھی ہوگا تو اس کے تھرو ہی معاملات آگے بڑھیں گے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ذرا مشکل وقت ہے، آپ یا آپ کے بچے، مجھے ویسے آپ اتنی وہ جیسے کہتے ہیں نا قائم لگ رہی ہیں، اور ماشاءاللہ آپ اپنے شوہر کا کیس بڑے اچھے طریقے سے لڑ رہی ہیں، بچے وغیرہ پریشان تو نہیں ہیں آپ کے؟ نہیں الحمدللہ، دیکھیں ہم 2 سال سے اس کاز میں لگے ہوئے ہیں، الحمدللہ میں سمجھتی ہوں پوری پاکستانی قوم فلسطین کے ساتھ ہے، تو جو درد ہم پہلے محسوس کرتے تھے، میں تو ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ وہ ماں اس ماں کے دن رات کیسے گزرتے ہوں گے جس کا بچہ اسرائیل کی جیل میں ہے، مطلب بڑوں کو تو آپ چھوڑیں، سینکڑوں بچے اس وقت اسرائیل کی جیل میں ہیں، اور ہمارے قیدیوں کے ساتھ تو وہ سلوک نہیں ہو رہا جو کہ فلسطینیوں کے ساتھ وہ قید میں سلوک کرتے ہیں، تو اب وہ درد پہلے سے کہیں زیادہ محسوس ہوتا ہے، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ تو کاز ایسی ہے کہ پوری دنیا فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور جب ان کا درد ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے تو اس کے سامنے یہ تکلیفیں کچھ محسوس نہیں ہوتی۔ ہمارا بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی ویلکم بیک جی۔ اعزاز سینیٹر مشتاق صاحب تو ہماری دعا ہے کہ واپس آ جائیں، لیکن اور نو ڈاؤٹ کہ فلسطین کے معاملے پہ اسرائیل کے خلاف انہوں نے بڑا سٹینڈ لیے رکھا ہے پاکستان میں، یہاں پہ کئی مقدمات ہوئے، کئی دفعہ گرفتار ہوئے۔ مجھے بس ایک اختلاف رہتا تھا کہ وہ راستے بند رکھتے تھے، تو یہ ڈی چوک انہوں نے ایک دفعہ 1.5 مہینہ بند کیا تھا، لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی تھی، تو میں نے جماعت اسلامی کی قیادت سے بھی پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، روڈ بند کرنا ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے، تو اللہ کرے واپس آ جائیں۔ ویسے بائی دا وے اب آپ اسرائیل کے خلاف بات بھی کرتے رہیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ روڈ نہ بند کیا کریں، روڈ بند کرتے ہیں تو عام پاکستانی وہی جذبات رکھتا ہے اسرائیل کے بارے میں جو آپ کے ہیں، ہمارے وہی جذبات ہیں فلسطین کے بارے میں جو آپ کے ہیں۔ لیکن آصف ابھی تو میرے خیال میں یہ مناسب وقت نہیں ہے، ظاہر ابھی وہ جیل میں ہے، نہیں ہم تو دعا کر رہے ہیں کہ وہ واپس آئیں، کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں جب وہ واپس آئیں، اللہ کرے وہ واپس آئیں اور وہ اپنا یہ علم بلند رکھیں، رستے بند کیے۔ لیکن آصف میں آپ کو بتاؤں کہ جماعت اسلامی، آپ دیکھیں جماعت اسلامی کو چاہیے تھا کہ وہ سینیٹر مشتاق کے لیے آواز اٹھائے، آپ کو نظر آئی جماعت اسلامی ان کے امیر نے کہا ہے یہ جو غزہ مارچ میں خطاب میں انہوں نے پورا ذکر ان کا کیا، واپسی کا مطالبہ کیا، کراچی میں بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا۔ آصف کل ایک پریس کانفرنس ہوئی، وہ اپنا پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ایک آدھ فقرہ کو بول دیتے ہیں جو پراپر طریقہ ہے نا کہ جی سینیٹر مشتاق، نہیں انہوں نے وزیر اعظم سے بھی بات کی، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں کیونکہ ان کی بیٹ بھی کور کر رہا ہوں۔ اچھا ہاں تو آپ کو زیادہ پتا ہے، دیکھیں کیونکہ مجھے نظر نہیں آیا، انہوں نے وزیر اعظم سے بھی بات کی۔ اچھا آج بلکہ آپ جنگ اخبار میں دیکھیں، اور بہت بڑا مظاہرہ کراچی میں ہوا ہے اسرائیل کے خلاف، اس میں بھی پورا کیس سینیٹر مشتاق صاحب کا کیا گیا ہے،
پیش کیا گیا ہے اور مطالبہ کیا گیا، اور بلکہ لیڈ جنگ کے اس میں لیڈ میں بھی یہ بات، اگر یہ بات ہے تو پھر تو اچھی بات تو میرا خیال ہے وہ کہہ سن رہے ہیں، اور میرا خیال ہے حکومت بھی کر رہی ہے. آپ تو فارن آفس دیکھتے ہیں. نہیں، لیکن ظاہر ہے فیملی مطمئن نہیں ہے نا. آپ دیکھیں نا ان کی اہلیہ، ان کے بچے، وہ مطمئن نہیں ہے، گورنمنٹ ان سے رابطے میں نہیں ہے تو پھر جماعت اسلامی ان سے رابطہ کرے اور انہیں بتائے جو ایفرٹس ٹی وی پہ اور ادھر ادھر نظر آ رہی ہیں وہ ان کو بھی گوش گزار کریں. میرے خیال میں جماعت اسلامی کے انٹرنل بھی ایک پالیٹکس ہے، وہ سینیٹر مشتاق کو شاید اتنا اچھا نہیں، یعنی جسے کہتے ہیں اون کرنا، اس طرح سے یہ جو ان کا تھا انیشیٹو ذاتی تھا، جماعت اسلامی کا نہیں تھا. اسی طرح یہاں جو مظاہرے تھے اس میں جماعت اسلامی نے واضح کہا تھا کہ یہ جماعت اسلامی کے مظاہرے نہیں ہیں، ہم راستہ بند نہیں کرتے. یہ میں نے پوچھا تھا امیر جماعت سے. تو ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر کوئی معلومات ہوں تو talk777@gmail.com پہ شیئر دیجیے. اللہ حافظ.